किया गया है, पार्टी का साथी था हमारा, सासा था हमारा, और हमारा मुतालबा है इंतज़ामिया से, हुकूमत से कि हम और अदालतों से कि हमको इंसाफ दिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फैमिली है, एक ख़ानदान है, और हम सब एक ख़ानदान की तरह इस गम में, इस दुख में हम साथ हैं। और मैं ख़ुद जो वज़ीर आला साहब है इस वक्त का, उससे राब्ता और फॉलो अप करूँगा इंशाअल्लाह ताला इस स्पेसिफिक केस में, इस उम्मीद के साथ कि हमें इंसाफ दिया जाएगा। बाकी हम तो एक बड़ा अरसे के बाद, 18 महीनों की मसरूफियत के बाद ओकारा वापस आए हैं। मुझे याद है कि हम जब लॉन्ग मार्च के वक्त इस डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हुए तो मैं बहुत नाराज़ था, इसलिए मुझे पता चला कि इन्होंने अलग अलग जगह पे हमारा इस्तकबाल रखा है। तो मैंने समझा कि अगर अलग अलग जगह पे इस्तकबाल रखे गए हैं, और मेरे ख्याल में 4 जगह पे इस्तकबाल रखे गए हैं, तो 4 जगह के बजाय अगर एक इज्तिमाई जगह पे रखता तो बहुत बड़ा होता। तो आते हुए मैं तो तब किया था अपना पार्टी पे, मगर साथ साथ मुझे याद है कि कम होने के बजाय जैसे हम बढ़ते गए तो जो स्टॉप्स थे, जिस अंदाज, जिस जोश, जिस जज्बा के साथ वो भी बढ़ता गया, तादाद भी बढ़ता गया, तादाद भी बढ़ता गया, और जिस मोहब्बत के साथ, जिस जोश के साथ 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका पॉइंट ही आखिरी पॉइंट था, तो मे बी आई एम रॉन्ग, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी के लिए यहाँ के अवाम निकले थे, मुझे तो अंदाज़ा हो रहा था कि क्या वजह कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस इलाके को या ओकारा को मिनी लाड़काना कहती थी। और मुझे तो महसूस हो रहा था कि अवाम तो मौजूद है, मंशूर भी मौजूद है, बस हमारा दूरी की वजह से, मेरा गैर मौजूदगी की वजह से, या मेरे और अवाम के दरमियान एक ब्रिज बनने की फुकदान की वजह से शायद हम इस बात पे नाकाम रहे कि हम अपना पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। मगर अवाम में वो मोहब्बत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात जो अवाम के इश्यूज पे सियासत करती है, वो तो मौजूद था। उन्होंने उस दिन भी साबित कर दिया, और आज भी इनकी उस दिन की फैसलों की वजह से, उनकी साथ की वजह से हम उस टास्क में भी कामयाब हुए जिसके लिए हम निकले थे। उस तहरीक जो हम चला रहे थे अदम अतमाद के लिए, इमरान के ख़िलाफ़ या सिलेक्टेड राज के ख़िलाफ़, किसी एक शख्स के ख़िलाफ़, एक सोच के ख़िलाफ़, तो उसमें भी हम कामयाब हुए। आज जब मैं वापस आया हूँ तो आज भी बहुत मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक इमरान ख़ान को बंद करने से हमने पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल किए हैं। आज भी कहीं उसकी वजह से कि इंटरनेशनल रीजंस, दूसरी वजह से पाकिस्तान बहुत मसाइल के सामना कर रहे हैं। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने,
اور جو چیلنجز جیسے لا اینڈ آرڈر کی صورت میں اور دہشت گردی کی صورت میں پاکستان کا سامنا ہے، تو آج بھی ایک ایسا جماعت جو عوام کا نمائندگی کرتا ہے، جو معاشی حل نکالنا بھی چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے نکالنا چاہتے ہیں جس سے اشرافیہ پہ بوجھ ڈالا جائے اور عوام پہ بوجھ نہ ڈالا جائے، ایک ایسا جماعت جو کسان کا خیال رکھتا ہے، جو مزدور کا خیال رکھتا ہے، جو سفید پوش طبقہ کا، جو چھوٹا تاجر کا، جو نوجوانوں کا، طالب علموں کا۔ اور میرے خیال میں آج جو پاکستان کی سیاست کے میدان میں ایک ہی جماعت ہے جو موجودہ مسائل کے مطابق they say right man for the right job۔ تو آج اگر پاکستان میں ایک اکنامک کرائسس ہے تو اس اکنامک کرائسس کا حل ایک تو چلے، آپ نے جو انٹرنیشنلی جو کام آپ نے کرنا ہے وہ تو چلتا رہتا ہے، اس میں بھی آپ کو اہلیت چاہیے، مگر کون پاکستان کی عوام کا نہ صرف نمائندگی کرے گا مگر چاہ وہ پاکستان کا پارلیمان ہو یا اقوام متحدہ ہو یا IMF کے بورڈ میٹنگ ہو، وہ خیال رکھے گا، وہ احساس کرے گا کہ میرا اس فیصلہ کا کیا بوجھ پڑے گا عام آدمی پہ۔ وہ کون سا جماعت ہے جو ماضی کا بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب ہم نے 2009 میں معیشت کے ذمہ داری سونپی گئی، حکومت کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی، تو تب بھی معاشی بحران تھا، مہنگائی کا سونامی تھا، دنیا میں ریسیشن چل رہا تھا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود چینی، گندم، چاول یہ سارے کہ ہم امپورٹس کرتے تھے، فوڈ سیکیورٹی ہمارا لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے دہشت گردی کے، مگر اس صورتحال میں جب مہنگائی تھا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے بے نظیر انکم سپورٹ جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا، اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ مہنگائی ہے مگر ہم اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جس نے بحران کو نہ صرف سمجھا مگر پھر کہا اس بحران سے نکلنے کے لیے ہم نے پاکستان کی مرا ہوا ذرائع معیشت کو زندہ کرنا ہے، اور ایک سال کے اندر ہی اندر چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چاول ہو، آپ نہ صرف اپنا ضروریات پورا کر رہے تھے but you went from being a food importer to an exporter، اور آپ کا کسان کا بھی فائدہ ہو رہا تھا، ملک کا معیشت کا فائدہ ہو رہا تھا۔ وہ کوسا جماعت ہے جو اس ملک کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں نہ کہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ وہ سپیس اپنے پاس رکھتی ہے، اور آج بھی اگر ہم نے ان مسائل سے نکلنا ہے، ہم نے عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے، عوام کو فائدہ پہنچاتے ہوئے، عوام پہ صرف بوجھ نہیں، جو وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں ان کو وہ بوجھ ڈالنا پڑے گا، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں کیا ہے ہم ایک بار پھر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسلم پراچا صاحب ڈیلی ڈان سے۔ پاکستان کا نمائندگی تو ہونا چاہیے۔ اگر میں خود موجود ہوتا کیبنٹ میں شاید میں یہ تجویز دیتا وزیر اعظم کو کہ وزیر خارجہ کو نمائندگی کرنے دیں،
مگر کوئی وجہ ہوگا, کوئی انفارمیشن ہوگا, کوئی ضرورت ہوگا, کوئی کہ انہوں نے سمجھا ہوگا, یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ وزیر خارجہ کے بجائے میں اس موقع پہ انٹرم پرائم منسٹر کو جانا چاہیے. ویسے جو انٹرم حکومتیں ہوتے ہیں, جو کیئر ٹیکر حکومتیں ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت محدود سپیس ہوتا ہے کام اوور آل کام کرنے میں, مگر خاص طور پہ خارجہ پالیسی میں کام کرنے. وارث حیدری صاحب جیو نیوز سے. اب تو ارادہ صرف اتنا ہے, یا ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارا جو ریکویسٹ ہے الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن سکیڈول دے دے, الیکشن ڈیٹ کا اعلان کر دے, تاکہ ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں, ہم اپنا الیکشن کیمپین شروع کر سکتے ہیں. تو اگر ہم الیکشن کا اسکیڈول آئے گا تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کون سا اتحاد میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اس وقت جو پیپلز پارٹی کا سی کا اجلاس ہوا, اور ہمارا جو ریکویسٹ ہے الیکشن کمشنر سے, الیکشن کمیشن سے, کہ وہ ہمیں الیکشن ڈیٹ دیں. ساجد رشید ایکسپریس کیا سینیریو جو بن رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ہی الیکشن کی ڈیٹ فیبری میں دینا, اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, کیا ہم یہ توثر سمجھیں کہ اگلی آنے والی گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی بننے جا رہی ہے؟ ایک تو جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کی بات ہے, یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت پرانا مطالبہ ہے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے والی بات ہے, پیپلز پارٹی کسی دیوار سے ہمیں نہیں لگایا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیا گیا تو تب شاید کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی تھا کہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے گا. ہم تب بھی دیوار سے نہیں لگے. ہم نے تو 2008 کے الیکشن, 2007 کے الیکشن سے بھی پیچھے نہیں ہٹے. میں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دفن کر کے الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹے. تو آج بھی ہمارا یہی درخواست ہے, یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کروایا جائے. ہاں, جہاں تک ہمارا سی میں مجھ سمیت دوسرے جو ہمارے پارٹی کے عہدیدار تھے, جو ہمارا اعتراضات تھے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, وہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو اختیار دیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہمارا اعتراضات ہے وہ اٹھایا جائے, اور کم از کم ہمارا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ان اعتراضات کو ایڈریس کرنا چاہیے. ورنہ ہمارا ریکویسٹ ہے صدر زرداری صاحب سے کہ میرا ہاتھ پھر نہ باندھا جائے, اور ہمیں انشاءاللہ تعالی ہم کسی دیوار سے لگانے والی بات سے فکر مند نہیں ہے. میں نے تو نہیں کہا تھا, پتہ نہیں کس نے. نذیر بھٹی صاحب ایئر وائز سے. نذیر بھٹی صاحب پہلے آپ کا ہے سوال آگے ہے, اس کے بعد آپ بعد میں کر لیجیے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی بحالی کی بات کی ہے. 90 روز میں الیکشن ہوتے تاحال دکھائی نہیں دے رہے. پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اگر الیکشن 90 روز میں نہیں ہوتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل ہدف اٹھایا, ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی وہاں پر موجود تھی. یہ کیا ایک روچ میسج ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس والے سے؟ جہاں تک الیکشن کے سوال ہے, میں ریٹریٹ کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ کہ ہمیں الیکشن ڈیٹ دے, ہمیں آپ اسکیڈول اعلان کرے. اس سے جو ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کا یا کسی اور کا خرچات ہوگا, انسیکیورٹی ہوگا, انسٹیبلٹی ہوگا, وہ سب کچھ ایڈریس میرا خیال میں اس ایک قدم سے ہو سکتا ہے. جہاں تک جسٹس فائز عیسیٰ کا آج چیف جسٹس کا منصب سنبھالتے ہوئے اس کا کل ہوا, آج وہ کیس فل کورٹ چل رہا ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک وہ امیج ہے
of the Honorable Chief Justice standing with his wife during his oath, وہ ایک پاورفل میسج ہے. اور ایک کہاوت ہے کہ behind every successful man is a powerful woman. اور جو سرینا عیسیٰ صاحبہ نے ثابت کر دیا یہ پچھلے سالوں میں کہ شی از ون پاورفل وومن. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ایک میسج ہے, ایک پیغام کیا ہے. اس سے باقی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تلخ ہسٹری ہے اس ادارہ سے. اور جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے ہمارا نیک خواہشات ہے. امید ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ادارہ ایز این انسٹیٹیوشن میں کوئی بہتری آئے گا. تجویز صرف اتنا ہم دیں گے جسٹس فائز عیسیٰ کو کہ وہ اپنا ادارہ کے ساتھ اس طریقے سے ایک اگر جیسے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کروا کے سیاسی میدان میں ایک رولز آف دا گیم سیٹ کر دیا تھا, تو اگر 11 مہینے بعد ایک ایسا لیگیسی جسٹس فائز عیسیٰ چھوڑتا ہے تو یہ ایک اچھا بات ہوگا. اس لیے اس جوڈیشری نے نہ صرف یہ اگلے 11 مہینے مگر مسلسل چلنا ہے اور اپنا اعتماد میں اپنا عوام کا بھروسہ کو بحال کرنا ہے. اور وہ ہمارا امید ہے کہ ایٹ لیسٹ اس سمت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے. بلاول صاحب یہ بتائیے کہ ایک صورتحال پیپلز پارٹی کی گرفتاری ہوتی ہے, ڈی کی گرفتاری, آج کل پرویز الہی کو بار بار جو گرفتار کیا جا رہا ہے, اس طرح شیخ رشید بھی گرفتار ہوئے, یہ کہ وہی پرانی تاریخ نہیں دہرائی جا رہی؟ پرانی تاریخ تو اس لیے نہیں دہرائی جا رہی ہے. ہاں یہ میں نے کچھ کہنا تھا پھر میں نے اپنے آپ کو روک دیا. اس لیے انگریزی میں آپ کچھ کہتے ہیں تو اس کا اتنا وہ میننگ نہیں ہوتا ہے اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہو. لیکن آپ جب اپنے پیٹس پالتے ہو تو آپ خود اپنا پیٹ کو اگر رکھتے ہو, آپ بند کرتے ہو یا رہا کرتے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یار ان کا پیج کا مجھے نہیں پتا, میرا پیج آئین ہے, قانون ہے اور جمہوریت ہے. جو لوگ اس پیج پہ کھڑے ہوں گے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پھر آپ سمجھے ایک پیج ہے. اگر آئین کے علاوہ کوئی اور پیج ہے تو اس پیج پہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. فرحانہ صاحبہ سے فیمیل کو ایک بس اچھا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. آپ انفارمیشن دیں, خود میں انفارمیشن دوں گا پریس کانفرنس سے باہر اس سے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا حل کرے. یار روڈ میپ تو ہم لے کر آئیں گے اس لیے کہ حالات ایز این ٹائمز تو ماڈرن ہے, مگر جو نظریہ ہمارا روڈ میپ کے پیچھے ہوگا وہ پرانا والا روڈ میپ ہوگا. وہی روٹی کپڑا اور مکان والا سوچ جس کا تنقید اشرافیہ کرتے رہتے ہیں, مذاق اس بات کا اٹھاتے کہ یہی ان کے پاس تو صرف یہی ہے, روٹی کپڑا اور مکان, وہ اور کچھ تو نہیں بھیج سکتے. آپ نے آج تک اگر روٹی کپڑا اور مکان پورا کیا ہوگا تو مجھے پھر ضرورت پڑتا کہ میں کوئی اور اسکرپٹ لے کر آؤں. آج بھی پاکستان میں جو معاشی بحران ہے وہ اس نتیجے اس بحران کو ایڈریس کرنے کے لیے اور انصاف کے ساتھ ایڈریس کرنے کے لیے, ویسے تو میں اس طریقے سے ایڈریس کر سکتا ہوں کہ بڑے زمیندار کو خوش رکھے, بڑا سرمایہ دار کو خوش رکھے, وہ کہتے رہیں گے کہ معیشت تو اچھا اور ہم سب پھر اپنا ٹائم نکالے. مگر اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو معاشی پروگرام ہے اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کہ اشرافیہ کو سپورٹ یا سبسڈی یا بیل آؤٹ یا ایمنسٹی بار بار دینے کے بجائے آپ اسی گنجائش, اسی سپیس کے ساتھ, اسی مالی وسائل کے ساتھ اگر عوام کو فائدہ پہنچائیں گے تو یو ول گیٹ مور ریٹرن آن یور انویسٹمنٹ. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فرٹیلائزر کمپنی کو سبسڈی دینے کے بجائے آپ بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹ چھوٹا کسان کو ان کا سبسڈی پہنچائیں گے تو وہ زیادہ آپ کو فائدہ دے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بڑے بڑے لوگوں کو پلاٹس مل سکتے ہیں, اگر جج صاحب جو ریٹائر ہوا ہے کل اس کو تو پلاٹ ملے گا, اب اس کو مبارک ہو. باقی بھی بیوروکریسی میں مطلب میں 2 پلاٹ والوں کے نہیں 1 پلاٹ کا بھی جو ہے تو چلے زندگی بھر کنٹریبیوٹ اس ملک کا جو مزدور ہے, جو کھیت مزدور ہے, یا عام مزدور ہے, یا کسان ہے, یا آپ اس سے آگے بھی جائے جو لوور مڈل کلاس ہمارا سفید کوش طبقہ ہے, کیا وہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا معیشت میں ہم ایسے چلاتے ہیں کہ وہ اپنا پورا زندگی سرو کرے, محنت کرے دن رات, کیا وہ اپنا پلاٹ خرید سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو میرا خیال میں ایک بیماری ہے آپ کا معیشت میں, آپ نے اس کا حل نکالنا ہے. اگر میں ان بڑے بڑے لوگوں کو, اور میں اس پلیز کا آپ کریڈٹ بھی لینے کے لیے تیار ہوں کہ آئی ایم شیور کہ بی بی کے دور میں بیوروکریسی کو بھی پلاٹس, مگر اگر آپ اپنے کچی آبادی میں رہنے والوں کو ان کا پلاٹ نہیں دیں گے, ان کو مالکانہ حقوق نہیں دیں گے, تو ان کے آنے والے نسل کا کیسے یہ خواب زندہ رہے کہ ان کا مستقبل ان کے بڑوں کا زندگی سے بہتر ہوگا. میں نے یہ اب کر کے دکھایا ہے, میں نے یہ شروع کر دیا ہے. سندھ میں جو 2 ملین ہاؤسز were destroyed by the floods, اور یہ زیادہ تر حکومت کے زمین پہ لوگ رہتے تھے, وہ اپنا زندگی میں خواب بھی یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ میرا پکا گھر ہوگا, میرا اپنا زمین ہوگا. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا اپنا زمین, اپنا مکان کا منصوبہ مکمل ہونے کے بعد 2 million families, that too in the woman's name, they will have a پکا گھر, and ان کا زمین بھی ان کا نام ہوگا. راتوں رات ہم نے غریب کو امیر اس طریقے سے بنائے ہیں کہ ان کے پاس ایک اثاثہ ہے, ایک ایسا اثاثہ جس کی قیمت راتوں رات بھرا ہے. اب اس اثاثہ کے ساتھ وہ وہ اپنے پاس رکھیں, اس کا قیمت بڑھتا رہے گا, وہ آنے والے نسل کے لیے چھوڑ سکتے ہیں, یا وہ اپنا زندگی میں اگر کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, اپنا زمینداری کرنا چاہتے ہیں, پھر ان کے پاس ایک ایسٹ ہے, وہ بینک کے پاس جا سکتے ہیں کہ یہ آپ کولیٹرل کی صورت میں لے لیں, مجھے لون دے دے اور میں اپنا کام. میرا خیال میں بہت سے طریقے ہیں. آپ نے صرف اس طریقے سے معیشت چلانا ہے کہ میں کس طریقے سے عوام کو میکسیمم فائدہ پہنچا سکتا ہوں. میں نے صرف 18 مہینہ وفاقی حکومت میں گزار کے یہ سیکھا کہ اگر کرنا چاہیں تو پیسہ نکل جاتا ہے, نہ کرنا چاہیں تو اسلام آباد کے بابو کے پاس تو بہت سے ایکسکیوزز ہیں. ایک کر کے بات, 1 سیکنڈ رک جائیے, آپ یہ خاتون سے سوال کیجیے. یا ان کے کرنے دے مینیج, بس میں سب کا کروں گا لیکن لیٹ دیم, ادروائز اٹ ہیپنز آل ایٹ وانس. اچھا کون نون لیگ کو راجہ ریاض صاحب مبارک, اور راجہ ریاض صاحب کو نون لیگ مبارک. اگلی سوال. سر آخری سوال ہے. اچھا, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. تو دیکھو, جہاں تک یوتھ کی لیڈر کی بات ہے وہ تو یوتھ فیصلہ کریں گے, لیکن میں خود یوتھ تو ہوں. اینڈ اسی مہینے میرا آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرن 35 years old, میرا سالگرہ بھی آ رہا ہے,
اور پاکستان کی 65% پاپولیشن جو ہے وہ 35 سے لے کے اس سے کم عمر کے عوام یہاں بستے ہیں. میں ان کے عمر کا بھی ہوں, میں ان کو سمجھتا بھی ہوں, ان کا وانٹس, ان کا ڈیزائرز, اور میں نے بھی پورا دنیا دیکھا ہے اور میں نے ماڈرن دنیا دیکھا ہے. میں وہ ماڈرن پاکستان بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آنے والے جو نوجوان ہیں وہ ایٹ لیسٹ اتنا امید رکھے, ان کے پاس اتنا ایک ذہنی ایک ذہن بنایا جائے کہ ہم مل کر اگر کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو پھر ہمارا مستقبل اپنے بروں سے بہتر ہوگا. میں وہ پاکستان ان کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہے, یہ بہت ممکن ہے کہ ہم اس قسم کے کام کر سکتے ہیں. اب اس خواب کو حقیقت میں لے آنے کے لیے صرف اتنا ضرورت ہے کہ ان کو آن بورڈ رکھا جائے, ان کو ایک سٹیک دیا جائے ہمارا سوسائٹی میں, ہمارا معیشت میں. میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ نوجوانوں کو موقع دیتے ہیں تو وہ کام بھی کر کے دکھاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اگر ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے غریب ترین عورتوں کے لیے کارڈ دیا, تو میں بے نظیر یوتھ کارڈ بھی دے سکتا ہوں, جس کے تھرو میں ان نوجوانوں کو سپورٹ کرنا چاہوں گا جو روزگار کے تلاش میں ہیں, جنہوں نے شاید سکلز حاصل کیے ہیں یا سکلز حاصل کر رہے ہیں, شاید ان کے پاس ڈگری بھی موجود ہو, مگر وہ جو فوراً ایک سٹیج ہوتا ہے جب آپ آپ کا پہلا جاب کے تلاش میں ہوتے ہو, اس میں ان کو سپورٹ کی ضرورت پڑتا ہے. آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. اب آپ کا ایکسپیرینس کیا ہوگا, ابھی آپ تعلیم کے ادارے سے نکلے ہو, اور اس ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے یا آپ کو صحیح طریقے سے کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا ہے یا بہت کم کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک کوشن ہوتا, ایک سپورٹ نیٹ ورک ہوتا, تو بہت میرا خیال میں اس میں فائدہ ہوگا. آپ نے پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی بات کی. اب ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اگر یوتھ سینٹرز بنائیں گے, مگر اس یوتھ سینٹرز کو آپ ایسے حکومتی ادارے کمرے بنا کے نہ چھوڑیں. میں آپ کو بتاؤں, میرا لاڑکانہ میں سر شاہنواز بھٹو لائبریری ہے, اور جتنا ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں جگہ کم پڑتا ہے. نوجوانوں کا اتنا شوق ہے تعلیم حاصل کرنے میں, پڑھنے میں. میں نے بس ان کے لیے اے سی اور لائبریری اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا بندوبست کرنا ہے. اگر ہر ڈسٹرکٹ میں نہ صرف ان کے لیے اس یوتھ سینٹر کے نام پہ ایک لائبریری دلوا دوں, نہ صرف نارمل لائبریری مگر ڈیجیٹل لائبریری اس میں موجود ہو, ساتھ ساتھ اس میں ان کے لیے کریئر ایڈوائس ہو. جب میں نے دیکھا ہے دنیا میں, آپ اگر حکومت کی طرف سے یا تعلیمی اداروں کی طرف سے نوجوانوں کو کریئر کاؤنسلنگ دیا جاتا ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے, ان سے پہلے ایک پروفارما لیا جاتا ہے کہ ان کا سکلز کیا ہے, ان کا ایکسپیرینس کیا ہے, ان میں تعلیم کا ہسٹری کیا ہے.